बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी अहम समाअत थी जिसमें यह बाकायदा तौर पे कहा गया कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है और असल मसला ही इस वक्त अवामी मैंडेट का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं दूसरी सियासी जमातों को देने का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। एक ही सवाल है जिसके गिर्द ये पूरी बहस जाएगी। आमिर साहब का तज्जिया शामिल करेंगे, माहिर कानून का तज्जिया शामिल करेंगे, जिसमें सवाल एक ही है कि क्या इसे जीत तस्वुर किया जाएगा या मैं ये कह सकूं कि पिक्चर अभी भी बाकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ जुड़ा एक और भी मामला है कि इस वक्त बाज़गश्त है कि जजेस की तकर्री का जो तरीक़ेकार है उसके अंदर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो तब्दील हो सकता है। क्या जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इस वक्त हमारे, उनके ओहदे की मुद्दत भी 3 साल मुकर्रर कर दी जाएगी। इसके ऊपर भी तफसीली बहस होने जा रही है। मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर गंदुम का स्कैंडल है वो और भी संगीन हो गया है। 6 करोड़ ऐसे काश्तकार हैं पाकिस्तान के जिनका आप कह सकते हैं दिवालिया निकल गया है। जुम्मे से किसानों ने कॉल दे दी है कि सड़कों के ऊपर हम आएंगे, मगर जो साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनके मुताबिक अभी भी चाय की प्याली में ये एक तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल में मजीद क्या पेशरफ्त हो चुकी है, ये भी डिटेल्स आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले पे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया कि जी ये मुअत्तल कर दिया गया है कि दूसरों को नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर मैंने जो देखा माजी का रवैया विक्ट्री के साइंस थे। बाकायदा विक्ट्री बनानी चाहिए या अभी बहुत सारी और पेचीदगियां बाकी हैं, थोड़ा सब्र करना चाहिए था? अभी मुझे एक्चुअली हंसी आ रही थी जब आप बताइए फरमा रही थी कि ये जो है विक्ट्री जीत है या हार है, एक ही सवाल है। ये एक सवाल नहीं है, ये 100 सवाल 500 सवाल खुल गए हैं। ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। तो ये कोई ब्लैक एंड वाइट हार जीत के उसमें नहीं है। ये आज भूचाल आ गया है। ये जो 3 मेंबर के जजों का फैसला जो आज आया है कि बज़ारन तो उन्होंने जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात देने का फैसला मुअत्तल किया है, नहीं मिलेंगे। और जो उन्होंने जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अभी इसका असर जो है वो प्रोस्पेक्टिवली, मतलब बाद में होगा, रेट्रोस्पेक्टिव पिछली वाला में नहीं है, अभी इजाफी उसमें नहीं है। अच्छा। मगर इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। इम्पैक्ट सबसे पहले तो ये है कि 77 लोग हैं, 23 उसके अंदर MNA हैं जो मखसूस नशिस्तों पे हैं और बाकी MPAs हैं बाकी सूबाई असम्बलियों के। अब उनका जो एक तशरीह की बहस हो रही कि इम्पैक्ट है, उनका क्या मुस्तकबिल है, उनका मुस्तकबिल क्या वो गैर मौसर हो गए हैं? हाँ। क्या वो असम्बली के अंदर आ पाएंगे मगर लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? बजट आगे आ रहा है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्या कर पाएंगे? तो उनका एग्जैक्टली अभी ये तशरीह क्लियर नहीं है। बाद में ऑफ कोर्स जज साहबान ने फैसले में ये कहा है कि अभी हम अपील एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपील के फाइनल रिजल्ट के अंदर ये आएगा। मगर इम्पैक्ट का इसका बड़ा ही खौफनाक इसलिए भी आ जाता है कि ये नशिस्तें अगर चली जाती हैं गवर्नमेंट से, हुकूमतों से, तो ये तमाम, हालांकि किसी की अक्सरियत किसी सूबे में या कौमी असम्बली में फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो यहाँ पे बहसें चल रही हैं 2/3 मेजॉरिटी की, आइनी तरमीम की जो बहसें चल रही हैं उससे वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए, आइनी तरमीम के लिए सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो पहले ही बड़ी बताया जा रहा था कि थिन मेजॉरिटी है, बॉर्डर लाइन है, सेनेट में है कि नहीं है। तो अगर ये सीटें चली जाती हैं तो नेशनल असम्बली में वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहती है। अगर वो मेजॉरिटी नहीं रहती है तो फिर ये जो एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है कि एक ये पुरानी बहसें छिड़ गई हैं कि जनाब ये 3 मुद्दे हैं कि इस वक्त जो आइनी तरमीम के हवाले से पहले ये एक कमेटी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कुछ सिफारिशात दिसंबर में, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी के हेड थे, वो भेजा था कि जनाब ये इशू रहता था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब तैनाती आती हैं उनकी बेसिस क्या होगी, तो रिकमेंडेशंस थी। तो उसकी जुमे को मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग बर्खास्त कर दी गई है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतअद्दिद बयानात आए हैं, राना सनाउल्लाह के भी आए हैं, आज़म तारड़ साहब के भी आए हैं, जिस पे ये 3 बहस छिड़ गई हैं। एक ये छिड़ गई है कि जनाब चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से, एक ये है कि क्या उनकी
عمر جو ہے یہ بار فیلر چھوڑا جا رہا ہے کہ 65 سے 68 سال کر دی جائے جی کہ 65 سے اس وقت جو ایج ہے 68 ہو جائے اور 3 سال ان کو مزید مل جاتے ہیں. 3 سال ان کو اگر مل جاتے ہیں مزید تو اگلے 2-3 چیف جسٹسز جو ہوں گے ان کا بھی ایٹ سٹیک ہے کریئر کہ وہ چیف جسٹس بن پائیں گے نہیں پائیں گے, وہ سارا آرڈر ہو جاتا ہے. دوسرا ایک جو پرپوزل وہاں پہ کر رہا ہے رانا ثناء اللہ, اس کی آج بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ فکس ٹینیور ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا جی کئی دفعہ مہینے کے لیے سی جے آ جاتا ہے, 15 دن کے لیے بھی آ جاتا ہے, تو یہ نہیں ہے. 3 سال کا ایک فکس ٹینیور آپ کریں, ان کو فکس ٹینیور ہونا چاہیے. ساتھ میں اس کے ایک بحث چھڑ گئی ہے, یہ بڑی پرانی بحث ہے کہ جو چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, تعیناتی ہے, کیا وہ سینیورٹی کی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے یا وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. اس پہ بہت بحث ہوتی رہی, مگر فائنلی جو ہے کیونکہ یہ پہلے فیصلہ آیا تھا کہ جسٹس بندیال صاحب نے جب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تعیناتیاں ڈیلے ہو رہی تھی تو یہ تھا کہ جناب آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر فارملائز کرنا چاہیے, نظام جو ہونا چاہیے اس کے اندر اس کی کوئی بیسس ہونی چاہیے. اگر کسی کا حق بنتا ہے سینیورٹی کی وجہ سے تو اس کی ٹھوس بنیادیں ہونی چاہیے ریجیکٹ کرنے کی, تو اس کے اوپر بحث ہے. مگر یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک یہ تاثر ہے کہ یہ اس کے پیچھے لیگل بحث سے زیادہ یہ پولیٹیکل ہے, اور اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اور یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سے اس کے بینیفیشری ہوں گے, کچھ لوگ اس کے نقصانات, ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا. اب آگے نمبر آئیں گے ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا. ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کا ہے کہ ظاہر ہے پھر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اگر ان کو 3 سال یا 2 سال مل جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے, یا جو بچارے جنہوں نے اس کے علاوہ ایکسپیکٹنسی ہے جن کی کہ انہوں نے بننا ہے تو وہ ان کا سٹیک پہ ہے, داؤ پہ ہے یا کیا ہے, تو اس کے ساتھ پھر 2-3 اور بحثیں یہ چھڑ جاتی ہیں. آج لطیف کھوسہ صاحب فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کیونکہ ابھی جو آج کے بینچ نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اس کے لیے بڑا بینچ بننا چاہیے, تو کیا بڑے بینچ کے اندر اس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ سیٹیں جو ہیں یہ مخصوص نشستیں یہ ان پی ڈی ایم کی جو لے لی ہوئی ہیں ان سے نہیں ملتی تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں رہتی ہے. اگر مل جاتی ہیں تو ان کے پاس یہ اکثر اگر تو 2/3 کی آئینی ترمیم کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو اس کے بینیفیشری کیونکہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے لہذا اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. مگر یہ پھر اصول جو ہے باقی ججز پہ بھی آتا ہے کیونکہ وہ منصور علی شاہ صاحب اس کے وہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے, باقی چیف جسٹس منیر اختر صاحب, جسٹس عائشہ, یہ تینوں کے تینوں کریئر افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو اس نے ایک پینڈوراز باکس کھول دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا یہ سوال آتا ہے کہ جناب یہ جو اتنے فیصلے ہوئے ہیں ابھی تک کہ یہ جو سیٹیں کیونکہ یہ مل گئی تھی سنی اتحاد یا پی ٹی آئی کے علاوہ باقیوں کو دے دی گئی تھی, تو جو اس کی بنیاد کے اوپر سینٹ کا الیکشن ہوا, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد صدر کا الیکشن ہوا, تو یہ تمام جو فیصلے ہوئے تو یہ ان کا فیوچر کیا ہے, ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے, کیونکہ ماضی کے اندر یہ رہی ہوئی ہیں باتیں کہ دونوں طرف کے تشریحیں موجود ہیں. مشرف صاحب نے فار ایگزامپل جو ہے اپنے زمانے میں ایل ایف او کے اندر جو اس طرح کے فیصلے کر دیے گئے تھے تو اس وقت یہ پھر فیصلوں کے اندر یہ چیز آئی تھی کہ انہوں نے کہا یہ فیصلے مانے جائیں گے جو یہ غلط ایل ایف او کی بنیاد کیونکہ ایمرجنسی کی اس کو غلط قرار دے دیا گیا تھا تو یہ فیصلے جو ہیں ان کے برقرار رہیں گے, یہ فیصلے نہیں رہیں گے. سو یہ ایک پوری پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. اور فی الحال جو بحث جو اس وقت آج جو کی گئی عدالت کے اندر لب لباب اس کا یہ تھا کہ یہ اس بنیاد پہ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا پارٹیز کو متناسب ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن متناسب نمائندگی پہ جس کے بعد جتنی سیٹیں ہیں اس میں ملتی ہیں. چلیں جی ان پارٹیز کو تو مل گئی جی, پیپلز پارٹی کو ان کو جو ان کا حصہ نہیں تھی وہ ان کو کیسے دلوائی جا سکتی ہیں.
सलमान अकरम राजा साहब जो कि माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मेरा ख्याल है कि लीगल बहस के लिए सलमान अकरम राजा साहब जी लीगल बहस नहीं बल्कि इसकी पॉलिटिकल साइड भी सलमान, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, तो मैं सलमान जरा अपने उसमें इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा था, तो आपने मुझे बेल आउट कर लिया है। सबसे पहले तो ये ज़रा हमें फैसला समझाएं, इसके इम्पैक्ट की तशरीहों के मुतल्लिक बहस चल रही है कि इसकी जो आज जो उन्होंने मुअत्तल किए हैं इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर पे ये जो 73 लोग हैं ये क्या गैर मौसर हो गए हैं या नहीं हो गए, और गैर मौसर से क्या मुराद है? देखिए शुक्रिया मतीन साहब। हुआ ये है कि आज के फैसले की रूह से ये जो मेंबरान हैं ये मेंबर तो रहेंगे, चाहे सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, लेकिन ये कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, किसी आईनी तरमीम में ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और ये 3 जून तक है। 3 जून से ये मुकदमा रोजमर्रा की बुनियाद पर सुना जाएगा और इसका हतमी फैसला इंशाअल्लाह जून के महीने में ही आ जाएगा, और उससे जो सूरत हाल वाज़े होगी उसके मुताबिक पार्लियामान आगे बढ़ेगी। अब अगर हतमी फैसला ये आता है कि ये सीटें गलत दी गई थी इन जमातों को, तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन हो गया क्या वो दोबारा होना चाहिए। ये एक सवाल है जो इस फैसले में तय होगा। हतमी फैसले में मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कुछ सीटें छीन ली गई थी जिनकी वजह से उनके जो सेनेटर हैं उनकी तादाद कम हो गई, मिसाल के तौर पे एक सूबे से अगर वो 4 मुंतखब करा सकते थे लेकिन 2 करा सके इन सीटों के छिन जाने की वजह से, तो फिर उनका हक है कि ये इलेक्शन दोबारा हो और जो उनकी तादाद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामान में उसके तनासुब से वो सेनेट में अपने अरकान को मुंतखब करा सके। ये सिर्फ सेनेट के इलेक्शन नहीं, तो फिर ये सवाल आ जाएंगे सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर भी, फिर सदर के इलेक्शन के ऊपर भी, कि इनकी सीटों की वजह से तमाम चीज़ों का ये फ़र्क पड़ता है। क्या ख्याल आपका? जी बिल्कुल, देखिए सेनेट तो वाज़े है कि फ़र्क पड़ेगा। सदर मुमलिकत के हवाले से हो सकता है कि इन सीटों के मिल जाने के बावजूद फ़र्क ना पड़े, देखना पड़ेगा कि नंबर क्या थे, किस तरह वोटिंग हुई। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के हवाले से हो सकता है कि फर्क ना पड़े, लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो फिर जाहिर है किसी वक्त भी तकाजा किया जा सकता है कि चेयरमैन का जो इंतखाब है वो दोबारा किया जाए, और अगर एक अदद अक्सरियत हासिल हो जाती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेनेट में या किसी भी ऐवान में, तो उस अक्सरियत की बुनियाद पे वो कोई भी जो फैसला है वो करा सकते हैं। नहीं, इसके ऊपर इस बात का भी क्या इम्कान हो सकता है कि पिक एंड चूज़ किया जाए कि ये फैसले मौसर हो सकते हैं, ये गैर मौसर हो सकते हैं? और ये मिसाल दी जा रही थी, ये सर्कुलेट कर रही थी कि LFO का जब फैसला जो है वो उसके ख़िलाफ़ आया था तो पिक एंड चूज़ किया गया था कि ये फैसले इस दौर में जो हो गए हैं काबिल कबूल हैं, ये नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए कोई उसूल होते हैं ना, पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। या तो अदालत ये कहेगी कि ये फैसला जो है हमारा ये सिर्फ आइंदा से मौसर तस्वुर होगा, पहले जो कुछ हो गया यानी कि आज की तारीख जब आज एक हुक्म इम्तनाई हुआ और उसके बाद अगर हतमी फैसला भी यही आता है तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले के तमाम मामलात जो हैं उनको नहीं खोला जाएगा। अगरचे मेरी नज़र में इसका कोई उसूली बुनियाद नहीं होगी ऐसे फैसले की। अगर ये अरकान गलत तौर पे मुंतखब हुए थे तो फिर इन्होंने अगर गलत तरीके से सेनेट के अरकान को मुंतखब किया है तो मेरी नज़र में वापस जाना पड़ेगा। जो आपने हवाला दिया LFO का, वहाँ ये मामला था कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो जज मुकर्रर किए थे उन जज साहिबान ने बहुत अरसा तकरीबन 1.5 साल फैसले दिए थे, तो ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इनके तमाम फैसले कलअदम हो जाएंगे। वहां अदालत ने ये कहा कि एक उसूल है जो इससे पहले भी कार फरमा रहा है फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का, वो है बिलखुसूस अदालती फैसलों के हवाले से। अगर एक जज जो है उसने फैसले किए बज़ाहिर एक कानूनी तौर पे मुतय्यन जज के हवाले से, तो उन फैसलों को बचाया जा सकता है। तो उन फैसलों को बचाया गया था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के जो दीगर इंतजामी नौयत के मामला थे उनको नहीं बचाया गया था। तो ये तो एक उसूली बात थी।
آج بھی اگر کوئی فیصلہ آتا ہے کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل ہی کو ملنی چاہیے تھی تو اصولی فیصلہ میری نظر میں یہی ہوگا کہ نشستوں کی بنیاد پہ سینٹ کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے. جی سلمان، اس فیصلے کا جو آج آیا ہے ایک اور بہت ہی ایک پینڈوراز باکس جو کھل جاتا ہے، وہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ اشارے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کی طرف وہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یا عمر بڑھا دی جائے چیف جسٹس کے ٹینیور کی 65 سے 68 کر دی جائے، یا پھر ان کا ٹینیور فکس کر دیا جائے، یا یہ جو پرانی بحث رہتی تھی کہ کرائیٹیرین سینیورٹی ورسز میرٹ جو ہے وہ ساری بحث، کیونکہ 2/3 میجورٹی اگر اس سے افیکٹ ہوتی ہے تو یہ ساری بحث بھی چھڑ جاتی ہے. نہیں یہ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بحث نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک ہوا میں ایک ارادہ قائم کیا تھا کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے. آئین میں ترمیم کوئی معمولی بات ہے؟ دیکھیں آئین کو ایک مستقل دستاویز تصور کیا جاتا ہے اور آئین میں ترمیم بہت ہی شاذ و نادر ہونی چاہیے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم ترمیم کرنے چلے تھے اس لیے ہمیں ترمیم کرنے دی جائے، کوئی اس کا جواز نہیں بنتا. کیوں مدت 3 سال کی جائے؟ کیوں ایک حاضر سروس افسر کو، خواہ وہ چیف جسٹس ہو یا کوئی اور ہو، ان کی میعاد میں اگر آپ توسیع کرتے ہیں تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ آپ خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یہ کر رہے ہیں. تو یہ کسی حوالے سے بھی میری نظر میں کوئی اچھی بات نہیں. اب اگر تو ان کو عددی اکثریت مل جاتی ہے 2/3 نشستوں کی وجہ سے تو کریں. برے فیصلے بھی ہوتے ہیں، بری قانون سازی بھی ہوتی ہے، بری آئینی ترامیم بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ نشستیں ہمیں مل جاتی ہیں واپس جو ہم کہتے ہیں ہمارا حق ہے، تو پھر یہ تمام سوال ختم ہو جائے گا، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. اور میری نظر میں یہی ٹھیک راستہ ہے. آئینی ترمیم ایک بہت ہی مستحکم قسم کی پارلیمان کو کرنی چاہیے جس کے اپنے وجود کے حوالے سے کوئی سوالات نہ ہوں. یہ پارلیمان ایسی پارلیمان نہیں ہے. نہیں، یہ ایک تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس کے متعلق یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، اس کی ایک میٹنگ ہونی تھی، پھر وہ اس کی میٹنگ جو ہے انہوں نے مؤخر کر دی کہ یہ غیر مؤثر ہوگی کیونکہ یہ ہم آئینی ترمیم کے متعلق سوچتے ہیں. فرض کریں یہ ان کے پاس یہ سیٹیں برقرار رہ جاتی ہیں اور وہ ان کی یہ پوزیشن رہتی ہے کہ وہ کر پاتے ہیں، مگر ایز این آئیڈیا یہ جو 3 ایشو ہیں کہ 65 سے 68 کرنا یا ٹینیور کرنا یا سینیورٹی کی وہ بحث، یہاں سے بندیال صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ آپ بھی اس بحث کا حصہ رہے ہیں، ہم بھی شامل رہے ہیں میڈیا میں، اور بہت ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ سینیورٹی اور میرٹ ہونے چاہیے یا دونوں میں سے کوئی درمیان کی چیز ہونی چاہیے. تو ان پرنسپل ان چیزوں سے اگری کرتے ہیں یا یہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتراض ہے؟ دیکھیں میری نظر میں تو یہ تمام معاملہ جو آئینی ترمیم کا ہے یہ کسی اچھی نیت سے نہیں اٹھایا گیا. اس کا مقصد ایک وقتی فائدہ حاصل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک کہ تیسرا سوال ہے کہ ججوں کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے وضاحت ہو، لیکن یہ وضاحت تو رول میکنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے، اس کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ رول میکنگ کرے. اور بڑے عرصے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ کیا رول ہوں، کچھ بنائے بھی گئے ہیں، لیکن یہ بات بالآخر جو ہے ایک طرح سے ثوابدیدی ہو جاتی ہے. کس کو آپ کتنا کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں، کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سینیورٹی کی بجائے کمپیٹنس کی بنیاد پہ اس کا تقرر ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی واضح جو ہے پیمانہ قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے. اصولی طور پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تقرری ہے یا جو ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں جو آپ لے کر آتے ہیں کسی کو، اس میں سینیورٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اس میں قابلیت کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن جب وہ بیٹھے گا کمیشن تو اس کے جو ممبران ہیں ان کی جو رائے ہے وہ ایک بڑی حد تک ثوابدید پر مبنی ہوگی. اور ایسے ہی معاملات چلتے ہیں اس سطح پر. کوئی آپ فارمولا نہیں بنا سکتے جس کے مطابق آپ بالکل 2 + 2 4 کر کے کہیں یہ اس شخص کی قابلیت ہے، یہ اس شخص کی سچائی کا معیار ہے، یہ اس شخص کی ہمت کا معیار ہے کہ خوف میں نہیں آئے گا، دباؤ میں نہیں آئے گا. آپ کو یہ تمام چیزیں ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج میں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن آپ کیسے تعین کریں گے کہ یہ شخص سچا بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، یہ قابل بھی ہے؟ یہ انہی پہ چھوڑنا پڑے گا بالآخر آپ کو جو بیٹھے ہوئے ہیں تقرری کرنے کے لیے.
پارلیمانی کمیٹی ہو، یا آپ کر سکتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ رول دے دیں، جو 18ویں ترمیم میں ایک طرح سے دیا گیا تھا، بعد میں 19ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت. تو اس حد تک تو بات ہو سکتی ہے. یہ تمام جو مقدمات ہیں سینٹ کی سیٹوں کے، مخصوص نشستوں کے، تمام باقی بھی، یہ وہ جو ہے نا مدر آف آل سنس، تو یہ بلے کے نشان سے نکلا ہے. ہم دائیں بائیں لیفٹ یہ سارے ثانوی کیسز سنے جا رہے ہیں، مگر ساری جو جڑ تھی جہاں سے خرابی شروع ہوئی یا یہ پینڈوراز باکس کھلا، وہ تو وہ والا فیصلہ تھا جو کہ متنازع فیصلہ ہے. اس کے متعلق بھی اس کی جورسڈکشن میں آئے گا کہ اس کی طرف بھی دوبارہ جا سکے گا یہ بینچ؟ دیکھیں اب وہ بات ایک طرح سے پرانی ہو گئی، ریویو پٹیشن تو پڑی بھی ہے، لیکن اگر فرض کریں وہ فیصلہ بدل بھی دیا جائے تو اب الیکشن تو دوبارہ نہیں ہوگا نا. الیکشن سمبل کے بغیر ہو لیا، ہم نے بھگت لیا، سہ لیا، اس میں بے تحاشا ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی، لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالا. سمبل کا جو نقصان تھا وہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں نے اپنے دل پہ لیا اس بات کو، اور ہمارے جو مختلف سمبل تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے. تو میری نظر میں وہ بات اب پیچھے رہ گئی ہے، آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں اب ان پر پھر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے اور تواتر سے کی جاتی ہے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے معاملات کو دیکھنا ہے، نبرد آزما ہونا ہے. یہ معاملہ تو ہو گیا، اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کی اب تلافی ممکن نہیں ہے. یہ ایک اور امید یہ کی جا رہی تھی کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 لوگ جو ہیں پارلیمنٹیرین جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبران اور صوبائی ایم پی ایز جو ہیں، ان کا غیر مؤثر رول ہو جاتا ہے تو اس سے لیجسلیشن افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ذرا جلدی سنا جائے گا. اس کی پیشی بڑی لمبی جون میں دے دی گئی ہے، اس کی کوئی آپ کو ریشنالٹی سمجھ آتی ہے؟ نہیں دیکھیں، آج تو 6 تاریخ ہے نا، تو 3 جون اس کو رکھا گیا ہے. اس دوران معاملات ہیں، بہت سے لوگوں کو نوٹس ہونا ہے، وہ آئیں گے. کچھ میرا خیال ہے کہ جج صاحبان کی پہلے سے متعین مصروفیات ہیں بیرون ملک، دیکھیں وہ بھی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو یکلخت وہ ختم تو نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر کسی کانفرنس میں جانے کی حامی بھری ہوئی ہے، وہاں تقریر کرنی ہے، یا کسی اور ادارے میں جا کر کوئی رول ادا کرنا ہے، ایسا ہمارے جو جج صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک رول ادا کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے 3 جون ڈالی، اور ذکر کیا کہ اس سے پہلے ہم میں سے کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی اتنی لمبی تاریخ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہر روز اس مقدمے کو سنیں گے روزمرہ کی بنیاد پہ، اور اس کا فیصلہ بہت جلدی کریں گے. جی، اس کے اندر جو بنیادی جو 2 مدعے 2-3 رہے، وہ تو یہ ایک ہے کہ کیا ایک پارٹی سنی اتحاد فار ایگزامپل اگر انہوں نے لسٹیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، اور ماضی میں دونوں قسم کے ہم نے دیکھا کہ فیصلے آئے ہوئے ہیں کہ لسٹیں نہیں دینے کا موقع بھی دیا گیا اور کئی دفعہ ریجیکٹ بھی ہوا ہے. پھر آیا کہ ان کی سیٹیں جو تھیں وہ ان کو متناسب نمائندگی کے اندر دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. تو یہ بحثیں تو رہتی تھیں. آج جو آبزرویشنز آئی ہیں اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کیا کہنا چاہ رہی، کس طرف مائل نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا انہوں نے آج ایک عبوری حکم دیا ہے تو بادی نظر میں تو انہوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا ہے نا، تبھی عبوری حکم ہوتا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ آئین کا جو بڑا اصول ہے کہ پارلیمان جو ہے اس کی حیثیت ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی، یعنی کہ وہ ایک نمائندہ ایوان ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو نمائندگی ہے اس پہ زد لگائی جائے. اگر آپ کسی پارٹی کو اس کے استحقاق سے زیادہ نشستیں دے دیتے ہیں، جو تناسب ہے اس سے زیادہ نشستیں دے دیتے ہیں، تو پارلیمان کا جو ایک رنگ ہے، نمائندہ حیثیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا اصول ہے جمہوریت کا.
اور اگر اس کے معاملے میں کوئی ایسا رول تھا جو کہتا ہے کہ فلاں تاریخ تک لسٹ جمع کرانی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ایک قدغن اس بڑے اصول پر نہیں لگا سکتے. ثانوی قانون سازی کے ذریعے آئین میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ کب تک لسٹیں جمع کرانی ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ جو جماعت جتنی سیٹیں حاصل کر لے گی وہ شمول ان ممبران کے جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے اور منتخب ہونے کے بعد کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام کے عددی بھار کے ساتھ جو تناسب نکلتا ہے اسی تناسب کے حوالے سے آپ کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں گی. یہ ہے اصول جو آئین بیان کرتا ہے. باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے انتظامی نوعیت کی ہیں جن کو عام قانون سازی یا رولز کے ذریعے دیا گیا ہے. تو ہمارا یہ موقف تھا، بعد نظر میں سپریم کورٹ نے اتفاق کیا کہ ایک بڑے آئینی اصول کو ثانوی یا ذیلی قانون سازی کے ذریعے غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. تو یہی ہمارا مقدمہ رہے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہے اور آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں، ناٹ جسٹ ایز اے لائر اور اے پولیٹیشین، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ ہمیشہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. یہ اب ایک نیا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے کیا ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی ہے. ایک پورا ایک نیا ادارہ بنایا جا رہا ہے اور ابھی پہلے ہی بڑی تشویش پائی جاتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی قدغنیں ہیں اور اس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے اور جو ہے بندشیں لگائی جائیں گی. پھر اس کے اوپر کچھ قانونی سوال بھی آ جاتے ہیں جو خاص طور پہ میں چاہوں گا آپ ایکسپلین کریں کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو انٹیلیجنس سے علیحدہ رکھتے ہیں، وہ ایک قسم کا کاؤنٹر چیک ہوتا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ میں ہی انویسٹیگیشن دے دی جائے گی. تو اس پہ آپ قانونی طور پہ یا ویسے اخلاقاً کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ واقعی بہت باعث تشویش بات ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایف آئی اے جو پہلے ان معاملات کو دیکھتی تھی اس کے جو اپنے اندرونی قواعد ہیں ان کو بھی سمجھا گیا کہ یہ بہت قدغن پیدا کرتے ہیں، جلدی ہم لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے. ایکس تو آپ نے بند کرا ہی دیا ٹویٹر پاکستان میں، اس کے علاوہ جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے حوالے سے بھی اب لگتا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی اور جو تقاضے تھے قانون کے جو قواعد ہیں ان کو مختصر کر کے حملہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں ناظرین یہ ضرور بتانا چاہوں گا، پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ یہ ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ یہ جو سائبر والا جب یہ نیا اتھارٹی ایجنسی جو بنائی جا رہی ہے، ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اگر پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں، ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے سائبر کرائم کو اور اس وقت کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اور کافی حد تک کئی چیزیں اس میں ٹھیک بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کی وہ ریگولیشن جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، مگر اس کے پیچھے کافی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کے بھی مسائل ہیں اور بھی مسائل ہیں. تو اس کو اب یہ بحث چل رہی ہے کہ ایک سیپریٹ جو ہے نا سائبر کرائم کی اتھارٹی بنا کے ایف آئی اے سے علیحدہ کر دیا جائے. 31 اکتوبر 2023 کو عامر صاحب ہم نے تقریباً 6 مہینے پہلے یہ چیز کلیئر کر دی تھی، بتا دیا تھا. میرا خیال تو 6 مہینے سے بھی زیادہ 7 مہینے ہی کر لیں. یہ ہاں بالکل 7 مہینے 7 لگ گیا بھی. مگر یہ بہرحال اس میں تشویش بالکل یہ ہے کہ یہ ماضی پاکستان کا یہ رہا ہے اور سیاسی پارٹیاں نہیں سیکھتی. نواز شریف صاحب نے جو قوانین 97 کے اندر بڑے سختی سے بنائے تھے وہ اس کا خود شکار ہوئے اور یہی تواتر کے ساتھ یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوا. یہ پیکا کے قانون جب بنایا گیا اس وقت نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بعد میں پی ٹی آئی نے جب اس کے اندر سخت قسم کی ترامیم کر رہی تھی تو ہم بڑا اس وقت اس کو اپوز کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. تو اب وہ خود ان پیکا کے قوانین کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو گورنمنٹیں ہیں وہ اس طرح مائل نظر آتی ہیں، مگر کل کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے. ٹائم اینڈ اگین یہ اسی وہ جو مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ نئی غلطیاں کر کے کچھ کرنی چاہیے، پرانی غلطیوں سے وہی نتیجے بار کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک سراغ سے کتنی دفعہ ڈسے جائیں گے. صحیح ہے. چلیے ابھی آپ کی اجازت تو عامر صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں. ہم بریک سے واپس
آئیں گے تو ایک اور بہت ہی سنگین بڑا ہی اہم ایشو وہ ہے گندم سکینڈل کے حوالے سے، ہمارے کسانوں کے حوالے سے۔ کل گزشتہ روز خالد کھوکھر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ گندم سکینڈل کی وجہ سے ہمارے 6 کروڑ ایسے کاشتکار ہیں جو ان کے الفاظ سے ان کے مطابق انہیں ذبح کر دیا گیا ہے۔ کسان تو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ان کے نزدیک اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ ابھی بھی چائے کی پیالی میں ایک طوفان کے مطابق انہیں نظر آ رہا ہے۔ بریک سے واپس آ کے ہوش شبہ قسم کی انکشافات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، جیسے میں نے خالد کھوکھر صاحب کی بات کی تھی، جو پلان ہے نا کسانوں کا، اس میں وہ آپ نے یاد ہے آپ نے پچھلے ہفتے ایک مثال دی تھی انڈیا کے پنجاب کے کسانوں کی کہ وہ اپنے جانور لے کے، گھر کے لوگوں کو لے کے، ٹریکٹر، ٹرالیاں، برتن، روٹیاں، سارا کچھ وہیں ہو رہا ہے۔ یہاں بھی کسان یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہے۔ یہ اس پہ میں کوئی وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا کہ جناب ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم 20-25 دن سے شور مچا رہے تھے، مگر ہم یہ درد سمجھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم تواتر سے اس کو فالو اپ کر رہے تھے۔ ہمارے پہ بلکہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ جناب یہ کوئی ہمارا کوئی پتہ نہیں ایجنڈا ہے، یہ ڈائریکٹلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی اتنے پروگرام کر لیے، اب سارا پاکستان اس طرف چل رہا ہے۔ مگر ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ایک ڈینائل ہے اور ایک فساد ہے اور ایک جو ہے نا لیلا پوتی کی جا رہی ہے اور وہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بننا کچھ نہیں، یہاں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے شہباز شریف صاحب جو ہے، یہ ان کے اوپر بھی بے تحاشا سوال آ رہا ہے کیونکہ یہ جولائی 2023 سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ای سی سی ڈار صاحب نے اس منظور کیا ہوا ہے، سو یہ بھی شامل ہیں اور ان کی جو اگلی گورنمنٹ جو آ گئی ہے اس کے اندر 31 مارچ تک بلکہ اپریل تک جو ہے نا رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ سلسلے چلتا رہا۔ سو ان کی بھی انوالومنٹ ہے، 7 لاکھ کے قریب جو گندم ہے ان کے دور میں 7 لاکھ ٹن جو ہے نا ان کے دور میں آئی۔ سو ایک تو انہوں نے جواب دینا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا چل رہا تھا کہ جی ہم ٹانگ دیں گے اس کو جو اب پکڑا گیا اس پہ۔ اب گورنمنٹ بھی خود ہی انہوں نے یہ چلاکی کی ہے نا، یہ انہوں نے پینما سے اور باقی چیزوں سے لیسن لرن کیے ہیں کہ یہ ٹالنا نہیں چاہیے، اپنی کمیٹی بنا کے اپنی مرضی کی رپورٹ کروا، اپنی مرضی کے ممبر ہیں، اپنی مرضی کے لوگ ہیں، ان کی کیا ہمت ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے بڑے بڑے لوگوں کو ڈالیں گے ہاتھ یا ان لوگوں کو ڈالیں گے کہ جن کا وہ جو کیئر ٹیکر والے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ہے ککڑ صاحب، پہلے تو ان کا عجیب ایک وہ انگریزی ہے نان شلانٹ بے اتنائی، میں نے کہا کہ وہ ہیروئن تو نہیں منگوائی تھی، یہ گندم بھی منگوائی تھی نا۔ کسان سارا رول گیا، یہ کیا دلیل ہوئی عامر صاحب، یہ کیا دلیل ہے؟ ان کی یہ بات سن کے تکلیف ہوئی یار، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ اس آدمی کو ہم نے اتنا عرصہ اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان بنا کے رکھا ہوا اور وہ یہ ساتھ میں لوگوں کو عجیب بیوقوفانہ سی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے کہا تھا، یہ گورنمنٹ کا تو کوئی پیسہ نہیں۔ اور بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو ہی جو ہے وہ جو ریزروز ہوتے ہیں، فارن ریزروز جو ہم 8-9 بلین بتاتے ہیں، 8-9 بلین ڈالرز، وہ گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سے وہ اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی جو ایل سی کھلتی ہے وہ اسٹیٹ بینک کی مرضی سے، بینکوں کی مرضی سے ہی وہ ڈالر جاتا ہے، وہ بلیک سے خرید کے نہیں وہ لیا جاتا کہ بلیک سے بھی لیا جائے تو اس کے بھی نقصانات ہیں۔ اجازت تو گورنمنٹ دیتی ہے نا، گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر وہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، مطلب وہ آج میں ہمارے اسد اللہ صاحب بجائے کہ وہ جو ہے کمیٹی نے کسی نے کہا جی وہ افواہ کی جن کو بلایا گیا، کمیٹی ڈر گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو بلایا نہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کو بلائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بلاؤ، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کل پرسوں یہ والا ہے۔ اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے جو معتبر تھے اس زمانے کے، وہ فرما رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ کا تعلق یہ ہے، نگران پنجاب گورنمنٹ کا، کہ انہوں نے جب 3200 روپے من والی جو آئی گندم امپورٹڈ، تو وہ اس کے یہاں پہ جو اپنی گندم تھی ان کے پاس پڑی ہوئی گودام میں، اس کی 4100 قیمت کر دی۔
بجائے اس کے کہ سرکاری گندم باہر نکلتی تو وہ اپنی وہ 3200 والی بیچی, گودام بھرے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہ پیسے ہیں نہ گودام میں جگہ ہے, نمی آ گئی ہے. یہ پنجاب کے کسانوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا ٹیکسٹائل پہ اثر آئے گا, اس کا اثر آپ کے رائس ایکسپورٹس کے اوپر آئے گا, اس کا آپ کی اکانومی کے پہیے 6 سے 8 بلین ہے. نہیں, آخری سنا دوں ایک اور جو نئی لائن آ رہی ہے, وہ کانوں میں یہ سرکولیشن خفیہ طریقے سے دی جا رہی ہے کہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یاد ہے آپ کو ایک خبر چھپوائی گئی تھی افواہ کہ جی پاکستان نے یوکرین کو جو ہے اسلحہ پرووائڈ کیا گیا تھا, جس کا کہ فارن آفس نے بڑا خوفناک تردید کی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ظاہر ہے سینکشنز ہیں تو ہم نے کہاں سے کرنا ہے, تو ہم نے اس کی تردید کی تھی. اب وہ یہ خفیہ اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ بات نہ کریں, یہ بڑا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. یوں اشارتی کنارتی میں, اور بھائی اگر ہے تو یہ کمیٹی کے اندر کھل کے کریں, اس کا بہانہ کر کے قومی سلامتی کے نام پہ ایک ہفتہ کی قومی سلامتی کا نام استعمال کیا کریں. ہر چیز میں قومی سلامتی کر کے جو نوٹ بنائے ہیں قومی سلامتی کے یہ تقاضے ہیں کہ جنہوں نے مافیا جس نے پیسے بنائے ہیں, $1 بلین کے فارن ریزروز گئے ہیں, کس نے کتنا مال منافع خوری کی ہے, کس کا کیا ہاتھ شامل تھا, وہ قومی سلامتی کے لیے کیا ہے. وہ ہمارا $1 بلین جو ہے نا وہ ریزروز میں ڈال دیں تو ہم کہیں گے جی ویری گڈ, آپ نے قومی سلامتی کے لیے کیا. وہ ایک تو ہر مسئلے میں جب بات کرنے لوگوں کہتے ہیں قومی سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا. اچھا, اب آ جاتے ہیں ذرا قومی سلامتی اور اس کے دیگر معاملات سے ہٹ کے ایک اور بڑی اہم خبر کے اوپر. عامر صاحب, پچھلے 2-3 دن سے اس پورے ویکنڈ کے اندر میں نے مختلف ٹی وی شوز کو دیکھا, تو اس کے اندر جہاں بھی پیپلز پارٹی کے نمائندگان موجود تھے تو ان سے کچھ اس قسم کے سوالات ہو رہے تھے کہ شاید آپ کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, کیبنٹ کا حصہ آپ کیوں نہیں بنے. آپ کے پاس بڑی مصدقہ قسم کی خبر ہے, بیچاری وہ ذرا شیئر کرتے ہیں. مصدقہ تو وہ ہوتی ہے جو جس کا اعلان ہو جائے, مگر یہ عاصم یاسین ہمارے کلیگ ہیں, بڑی اچھی خبریں ان کے پاس پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ بیٹ کرتے ہیں, بہت اچھی خبر ہوتی ہے. ان کی خبر چھپی ہوئی ہے, کل چھپی ہوئی ہے سنڈے والے دن میں. انہوں نے کہا جی یہ ان پہ اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے ہاں بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ان کے اندر بھی ایک طبقہ پیپلز پارٹی میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار گورنری ہیں جب آپ نے لے لی ہیں پنجاب کی اور کے پی کی تو پھر وہ لوگ دل للچا رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وزیر بنے, ہم بھی مزے کریں, حکومتی ہیں. انہوں نے کہا جی نقصان تو ان اینی کیس ہمیں بھی ہوگا, نون لیگ کو بھی اگر ہوگا تو ہمیں بھی ہوگا, تو لیٹس میک اے while the sun is there والی بات ہے کہ جتنا باقی جو فائدے کر رہے ہیں ہم بھی کریں. مگر ایک اور میں خبر دیتا جاؤں کوئکلی آپ کو, اندر سے نون لیگ کے اندر بھی بے تاشا لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں. یہ آئینی ترمیم کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ آسان کام نہیں ہے, نون لیگ والے بھی نہیں چاہتے, مگر چونکہ اوپر سے پریشر ہے, کیونکہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے, کیونکہ کان کھینچے جا رہے ہیں تو اوپر سے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اندر سے. اس کی میں آپ کو صاف وجہ بتاتا ہوں. یہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر ایک دم چٹکی میں انہوں نے پہلے لیٹ کیا سنی اتحاد کو پارلیمنٹری پارٹی بنانے میں, اور اب انہوں نے مان لیا ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ آئینی ترمیم میں جو بڑی تھن میجورٹی تھی, 2/3 چاہیے دونوں ہاؤسز کے اندر, وہ بڑی تھن میجورٹی تھی, اور یہ بھی سوال تھا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ تھا کہ اگر ساری پارٹیاں ملا کے وہ بننی تھی, اور ساری پارٹیوں میں JUI کو پرابلم ہے, بلوچستان کی پارٹیوں کو پرابلم ہے, ایون پیپلز پارٹی کو بھی پرابلم ہو سکتی تھی, تو ان کے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے تو اس میں سے تھا ارادہ کہ کچھ جو کمپرومائز لوگ ہیں پریشر ڈال ڈول کے ان سے ووٹ ڈلوا لیا جائے گا. تو انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا, اور اب ان کی بھی یہ دعا ہے کہ یہ کام ان سے لے لیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ ابھی سیٹیں دے بھی دی جائیں. تو یہ بھی ذرا غور کر کے رکھیے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ میچ پڑنے کے قریب ہے, لگ رہا ہے میچ پڑ جائے گا. اچھا, اب آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. عامر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی وہ ایک طرف سے نکلتی ہے دوسرے میں پھنس جاتی ہے, یہ کیا مروت صاحب کا مسئلہ ہے؟ پی ایس سی پہ کب پھر پھڈا پڑ گیا وہاں پہ؟ پی ٹی آئی کا ایک تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پرابلم ہے کہ خان وہاں پہ جیل کے اندر ہے, تو جو آتے ہیں جاتے ہیں ان کے یہ مسائل رہتے ہیں, پر یہ مذاق بہت زیادہ ہی ہو گیا. عامر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ مروت صاحب نے خود یہ کہا تھا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, میں خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہے نا, آپ اس کو سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر آ کے کیوں عہدہ ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے, ان کو بھی یہ عہدہ چاہیے تھا خان کے نظریے کے ساتھ جب تک یہ ہیں کہ جب تک یہ ان کو بھی خوش رکھا جائے. جب خان, خیر یہ نہیں میں کہوں گا کہ وہ خان صاحب کے گیس جائیں گے, کچھ نہیں پتا, یہ ان کا روز مذاق بن گیا پی ٹی آئی کا کہ یہ ہاں نہ جو ہے ان کی لیڈرشپ
جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ باہر جو رہ گئی ہے، نہ تجربہ کار ہیں، آپس میں لڑائیاں مار کٹائیاں سازشیں، کوئی ایک کان میں کچھ کہتا ہے کوئی کان میں کچھ کہتا ہے، وہ میڈیا کے لوگ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جو باہر رہ گئی ہے لیڈرشپ، وہ بالکل بھی ان کے اندر میچورٹی بھی نہیں ہے، مستقل مزاجی بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے۔ یہ گور خان صاحب وغیرہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ چل نہیں رہا، ان سے قابو نہیں ہو رہا، بس وہی ہے کہ وہ وڈا خان آئے گا تو فیصلے کرے گا۔ ویسے عامر صاحب مروت صاحب کے والے سے جو بھی کہے دبنگ ہے، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب ان کے مقابلے میں ذرا دھیمے ان کے سامنے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے دبنگ قسم کے آدمی، ذرا آپ کلوز کر دیتے ہیں، ختم ہو گیا وقت سے بھی غالباً زیادہ ہیں، اور یہ ایشو بھی آتا ہے کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ پشتونوں کی پارٹی بن کے رہ گئی، پی ٹی آئی اصل بات آپ نے اب کر دیا، پنجابی ڈال لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بڑا اپالوجیٹک ہیں وہ، ان کا ایک میں نے کہا نا دڑے کے آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ انہوں نے مروت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ غصے کے جو گھوڑے ہیں اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مروت صاحب کو کل تک کے لیے امید ہے وہاں سے کوئی بہتر پیغام آ جائے گا ڈیالہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔